बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में अहम तरीन खबरों में आपके सामने रखूंगी फ़लस्तीन से अफसोसनाक खबरें, सूडान के हालात, सोहेल खान आफरीदी के बयानात, वादी तीरा के क्या हालात हैं इस पर बात करेंगे। मुरीद के कत्लेआम को मिसाल बनाकर पाकिस्तानियों को डराया धमकाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और कुछ और खबरें हैं, वक्त मिला तो वो भी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले चलते हैं फ़लस्तीन की तरफ। फ़लस्तीन में निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पर हमले करके दोबारा से उनकी नस्लकुशी जारी है। अमन मुआहदे की बार-बार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमन मुआहदे को तो अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि फ़लस्तीनियों पर हमले शुरू कर दिए गए थे। इसराइलियों को उनके जो कैदी थे वो वापस मिल गए, तो इसराइली वुज़रा ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अब हमारे कैदी हमें वापस मिल गए, अब हम फ़लस्तीनियों को और मारेंगे। ये जारी रहेगा। तो अभी जो गुज़िश्ता रात फ़लस्तीनियों पर हमले हुए हैं, उसमें 100 से ज़ायद लोगों की शहादतों की इत्तलात हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद छोटे बच्चों की है और 170 अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये बमबारी जारी है, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। अफ़सोस का मकाम उन लोगों के लिए है, उन लोगों को शर्म खानी चाहिए जिन लोगों ने ट्रंप को जाके सलूट मारे थे। अब वो ज़रा लोग सामने आए, वो सामने आके बात करें। जो शहबाज शरीफ है, ये जब जाता है तो ये फ़ॉर्म 47 का हिस्से, लेकिन है तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। ये जाके वहाँ पे ट्रंप को सलूट मारता है, शो शाइन बॉय का लक़ब भी लेकर आता है और वहाँ पे सलूट मार के कहता है कि ये बड़ा अज़ीम इंसान है, इसने जंगें रुकवाई हैं। जंगें रुकवाई नहीं है, जंगों के ड्रामे करवा के, और सबसे ज़्यादा फंडिंग उसने इसराइल को किया फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम के लिए, और ये अब तक जारी है, अब तक जारी है। मुझे इस चीज़ पर बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान जहाँ पे ये कहते हैं कि सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, वहाँ पे फ़लस्तीन पर हमला, पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं है? हमारे निहत्ते मुसलमान बहन-भाई शहीद किए जा रहे हैं, उनकी नस्लकुशी हो रही है, छोटे-छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। कब उनकी हिफाज़त के लिए कोई निकलेगा, उनका ख़्याल करेगा? क्यों उनके पास डॉलर नहीं है, सिर्फ़ इसलिए? तो ये अफ़सोसनाक खबरें हैं फ़लस्तीन से। कुछ फ़लस्तीनियों को फांसी दी गई है, कत्ल किया गया है, उनको ढाल बना के लेके जाते हैं बुज़ुर्गों को, उनको भी कत्ल कर दिया जाता है बाद में। तो ये बड़ी मतलब तकलीफ़ देने वाली खबरें हैं जो इस वक़्त फ़लस्तीन से आ रही हैं, जिस तरह उन छोटे-छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। तो अफ़सोस का मकाम पाकिस्तान के उन लोगों के लिए भी है जो अमन मुआहदे भाग-भाग कर जाकर करते हैं, जो कहते हैं कि हम अमन मुआहदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी होती है, वहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। वहाँ पे इनके मुँह से चूँ भी नहीं निकलती है। जो कह रहे थे कि फ़लस्तीन की में का जो अमन मुआहदा है, जंग रुकवाने का सेहरा जो है, वो फ़ील्ड मार्शल को जाता है या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाता है फ़ॉर्म 47 के। तो वो अब किधर हैं? वो अब ज़रा सामने आएँ, वो अब ज़रा बोलें जो कुछ आज हो रहा है फ़लस्तीन में। ये तो 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि उनकी नस्लकुशी दोबारा से शुरू हो रही थी। तो शर्म आनी चाहिए। मतलब इस कत्ले-आम में सिर्फ़ इसराइल शामिल नहीं है, अफ़सोस के साथ वो तमाम लोग शामिल हैं जो चुप करके इस नस्लकुशी का हिस्सा बने हैं या इस नस्लकुशी को देख रहे हैं और मुँह बंद रखे हुए हैं सबने। तो अफ़सोसनाक खबर है ये। दूसरी तरफ सूडान की अगर आप हालत देखें, सूडान भी एक मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। तो सूडान में आरएसएफ, जो सूडान की अपनी फ़ौज है, जो हुकूमत को जो है वो खिदमत मुहैया किया करती थी, वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। 2 फ़ोर्सेस हैं सूडान के अंदर, वो दोनों फ़ोर्सेस आपस में इतना लड़ रही हैं, कब्ज़े की बात है, रियल एस्टेट की बात है, फिर उसके बाद वसाइल पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसका निशाना मासूम अवाम को बना रहे हैं। वहाँ पे 2023 में ये तनाज़ा शुरू हुआ था और अब इस हद तक बढ़ चुका है कि मुबैना तौर पर ये इत्तलात ये भी हैं कि 1 लाख से ज़ायद अफ़राद इस वक़्त तक मारे जा चुके हैं। वहाँ पे भूख है, अफ़लास है, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों को मैं देख रही हूँ, लोगों के ऊपर से टायर गुज़ारे जा रहे हैं, गाड़ियाँ गुज़ारी जा रही हैं, मासूम बच्चों के ऊपर से गाड़ियाँ गुज़ार-गुज़ार के उनको शहीद किया जा रहा है। ये हाल है, मतलब मुसलमान के साथ इतना उलझ रहा है, इतना लड़ रहा है। तो आरएसएफ ने एक पूरे शहर पर इस वक़्त कब्ज़ा भी हासिल कर लिया है। सारी चीज़ है कब्ज़े कब्ज़े की,
وسائل کی اور زمین و جائیدادوں پہ قبضے کرنے کی اور وسائل پہ قبضے کرنے کی، اور اس دوران میں وہ معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ایک عورت پہ بندوق تانی ہوئی ہے، عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ بندوقوں والوں کے سائے نظر آ رہے ہیں کہ بندوقوں والے کیسے نہتے معصوم لوگوں پر بندوقیں تانے ہوئے ہیں۔ تو بہت برے حالات ہیں سوڈان پہ، کوئی زیادہ آواز بھی نہیں اٹھائی جا رہی، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، کوئی اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہا جیسے آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ مطلب اللہ ہی مالک ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت، کہ مسلمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں مار رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو مغرب کی غلامی کر رہے ہیں، ان کی غلامی میں بھی اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے خون کے پیاس سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رحم کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی، کہا تھا نا نہیں مینیج ہوگا، نہیں یہ علی امین گنڈا پور نہیں ہے، یہ مینیج نہیں ہو پائے گا، یہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ سہیل خان آفریدی کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سہیل خان آفریدی، آپ کو پتا ہے کہ وہ ملاقات کرنے جب جاتے ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اس پر سہیل خان آفریدی جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈرز بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو اڈیالہ جیل میں جو کرنل صاحب ہیں وہ ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں میری لاٹھی میری بہنس، ٹھیک ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کا ہی قانون چلے گا۔ یہاں پہ آئین اور قانون کوئی وقت نہیں رکھتا، یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ آئین اور قانون سے بھی بالاتر ہیں، یہ خود کو سمجھتے ہیں۔ تو سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ 3 ججز کا حکم ایک حوالدار ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ عدلیہ کی کمزوری ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے کہ عدلیہ کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مفلوج کر لیا گیا۔ میں لایا نہیں گیا، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، عمران خان کے مشورے کے ساتھ چلوں گا، میں وکلا کو آئین بتاؤں گا، یہ آپ کی توہین ہے، لیکن میں 26ویں ترمیم کے بعد نا انصافیوں کا ذکر ضرور کروں گا۔ مزید سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ ایسا قانون لا رہے ہیں اگر سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں معصوم شہری کی جان جائے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب یہ جو قانون ہے نا اسی قانون کو سے ڈر ہے، اسی قانون سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے سہیل خان آفریدی ہیں وہ ایف آئی آر درج کروانے کا بھی کہتے ہیں کہ اب تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جتنے بھی طاقتور ہو، آپ اگر یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہو کہ غلطی سے ہم سے یہ بندہ شہید کر دیا گیا، غلطی سے ہم سے یہ بندہ مارا گیا ہے، تو یہ کہہ کے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اس لیے ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اسی چیز سے تو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی چیز سے تو ان کو خطرہ تھا، اسی چیز سے تو ان کو ڈر تھا۔ یہی تو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ قانون کے کٹہرے میں آئیں، یہ قانون کے نیچے لائے جائیں، یہ خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ایک فرد واحد ہے، وہ بیٹھ کے خود کو ریاست ڈکلیئر کرتا ہے اور پھر وہ ملک کے سیاہ اور سفید کا مالک بن کے ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری لاٹھی ہے، میری بھینس ہے، میرا قانون چلے گا، ڈنڈے کا قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک یہ چلتے نہیں ہے نا۔ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب سے ملاقات، اب کل پھر خان صاحب سے ملاقات ہے، سہیل خان آفریدی کا نام دیا گیا، اس میں بھی اس لسٹ میں بھی نام جاری کیا گیا۔ ایک طرف ججز کے یہ آرڈرز نہیں مانے جاتے ہیں، ججز کے آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے۔ ججز بھی کیا کریں، ججز کو خود بھی انصاف کی ضرورت ہے۔ ججز کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ججز تو خود قید میں ہیں، وہ تو خود زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ کسی کو کیا انصاف دیں گے؟ تو سہیل خان آفریدی کو جو ملنے نہیں دیا جاتا، ملاقات نہیں کی جانے دیتی، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ ملاقات کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہاں پہ آپ نے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ ویڈیو آڈیو سب کچھ ریکارڈ کرتے ہو، پھر بھی آپ کو اتنا ڈر ہے کہ آپ سہیل خان آفریدی کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ اوپر سے خان صاحب کا جو کیس ہے وہ آپ 1-1.5 مہینے کے لیے آپ اس کو ملتوی کر دیتے ہو، اس کی سماعت روک دیتے ہو۔ مطلب اتنا ڈر کس چیز کا ہے؟ ایک طرف عدلیہ کہ یہ آرڈرز نہیں مانے جاتے، دوسری طرف اے ٹی سی کے حکم پر علیمہ خان صاحبہ کے پاسپورٹس، ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کے بینک اکاؤنٹ سب کچھ ان کے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کتنا ایک ریاست کے اندر 2 دستور چل رہے ہیں، ایک ریاست کے اندر 2 دستور چل رہے ہیں۔ آپ کی مرضی کی جو بات ہے وہ مانی جائے گی، آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے تو اس کو نہیں مانیں گے۔ ججز کے فیصلے باڑ میں جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سا قانون، کون سا آئین؟ تو یہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ مطلب
اسی چیز کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں، اسی چیز کے لیے تو ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ رول آف لا ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، کسی فرد واحد کا قانون نہ ہو۔ کسی فرد واحد کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ قانون بن جاتی ہے، اسی کو قانون ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل آئین اور اصل قانون ہے اس پر تو بات ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو تو لاگو نہیں کیا جاتا، اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اس پر جو صحافی خاموش ہیں، اب جو حالات چل رہے ہیں اس پر جو صحافی خاموش ہے، اس پر بھی سہیل آفریدی نے کہا کہ جو چپ ہیں آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی، وہ بھی جھلسیں گے۔ جسٹس وقار سے شہید ارشد شریف ہمارے سامنے ہیں، عمران ریاض خان کو اٹھا لیا گیا، صابر شاکر اور موعد پیرزادہ ملک چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے۔ جو صحافی چپ ہیں نمبر ان کا بھی آئے گا، باری باری سب کی باری آنی ہے۔ یہ ذرا چوں کر کے تو دیکھیں، یہ ذرا آواز اٹھا کے تو دیکھیں، یہ ذرا اپنی مرضی سے کوئی بات تو کر کے دیکھیں، یا یہ کسی عوام کی آواز تو بن کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، پھر دیکھیے گا ان کا کیا حال کیا جاتا ہے۔ تو باری باری سب کی باری آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وادی تیرا کے آپ حالات دیکھیں، وادی تیرا کے کیا حالات ہیں، وہاں پہ آئے روز مارٹر گولوں سے اور لینڈ مائن سے لوگ جو ہیں، معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو واقعہ تھا اس میں ان بچوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچے بچ کے زخمی ہوئے ہیں، انہیں طبی امداد دی گئی، لیکن ان بچوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچے بچ گئے۔ تو یہ چیز تو نہیں چاہتے، یہ چیز تو خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ملٹری آپریشنز اور یہ سب جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بدامنی، بے اعتمادی اور خوف کی فضا قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی بھی چیز کو نا آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں نے آج تک جتنے بھی وہاں پہ آپریشنز دیکھے، میں نے معصوم بچوں کے جنازے دیکھے، تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ان کا غلطی کیا ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ شہید کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ وادی تیرا میں آج لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں ملٹری آپریشنز نامنظور ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ لوگ امن پسند ہے، وہ امن چاہتے ہیں۔ پورے پاکستان کے لوگ امن پسند لوگ ہیں، وہ پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، لیکن امن دیا تو جائے، امن کے حالات تو پیدا کیے جائیں۔ یہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ہم بدامنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تک بات ساری گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے۔ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا نا، وہ معاشرے ایسے ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں، ان معاشروں میں یہی حالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، کوئٹہ میں جلسہ ہے 7 نومبر 2025 بروز جمعہ شام 4 بجے، کوئٹہ میں ہاکی گراؤنڈ زرغون روڈ کوئٹہ میں یہ جلسہ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم، شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد مارچ سے پہلے ریاست کا رویہ دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے مرید کے میں کیا کیا، ابھی تک لاشیں تک نہیں دی، پی ٹی آئی کا بہت نقصان ہوگا۔ اب شیر افضل مروت کس کا ماؤتھ پیس ہے، کس کے کہنے پر یہ آ کے بات کرتا ہے، کس کے کہنے پر اس کی تمام جو گفتگو ہوتی ہے یہ کس کے کہنے پر ہوتی ہے، یہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیر افضل مروت کس کی زبان بولتا ہے۔ تو یہ مرید کے کی مثال رکھ کے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یہ خبردار کر رہا ہے کہ مرید کے والوں کی ابھی تک لاشیں بھی نہیں ملی ہیں، تو آپ جو ہے وہ یہ دیکھ کر آئیے گا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوگا، اسلام آباد کی طرف مارچ نہ کیجیے گا۔ اصل میں نا یہ ان کا اپنا ڈر ہے، یہ خود ڈرے ہوئے ہیں اس چیز کو لے کے کہ کہیں یہ لوگ باہر نہ نکل آئیں، کہیں نومبر میں کیونکہ احتجاج کی کالز بھی ہیں، نومبر میں لانگ مارچ کا بھی انڈیا دیا تھا سہیل خان آفریدی نے کہ ہم لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو ان لوگوں کو خود اس چیز کا ڈر ہے۔ انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے 26 نومبر کیا، انہوں نے 13 اکتوبر کیا، انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اور پھر انہی واقعات کو، انہی حالات کو سامنے رکھ کر یہ دھمکانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ریاستیں جو ہیں وہ عوام کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، عوام کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ریاستوں کی ہوتی ہے۔ جب ریاستیں اس طرح سے آ کے اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے دھمکانے لگے
تو پھر عوام کدھر جائے گی؟ عوام کیا کرے گی؟ مطلب آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ملک ہے نا، یہ چلتے ہیں، یہ اس عوام کی وجہ سے چلتے ہیں، ان کے ٹیکس کے پیسوں پہ آپ چلتے ہو، لیکن اسی کو آپ دھمکانے ڈرانے لگتے ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم ان دھمکیوں سے باز آئے گی، ان دھمکیوں سے ڈر جائے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی۔ جس طرح آپ مرید کے واقعے کو سامنے رکھ کے پاکستانی عوام کو ڈرا دھمکا رہے ہو۔ یہ واقعہ کیا بھی آپ نے اسی لیے تھا تاکہ آپ پاکستانیوں کو ڈرا دھمکا سکو کہ باہر نہیں نکلنا، کوئی احتجاج کرنے کا سوچنا بھی نہ، ورنہ آپ کے ساتھ یہ سب کیا جائے گا۔ اسی لیے تو ٹی ایل پی کو نشانہ بنایا گیا، ٹی ایل پی کو ٹریپ کیا گیا، ان کا استعمال کیا گیا، بری طرح سے استعمال کیا گیا، جو فلسطین کے لیے باہر نکلے تھے۔ لیکن آج جب فلسطین میں قتل عام جاری ہے، نسل کشی جاری ہے، وہاں پہ آپ کی زبان نہیں کھل رہی۔ وہاں جائیں نا، ذرا حفاظت کریں نا فلسطینیوں کی۔ نہیں، وہاں پہ اطلاعات دیا ہے، مبینہ طور پر یہ اطلاعات دی جاتی ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ جا کے اسرائیل چوز کرے گی کہ کون سی فوج جائے گی اور کون سی نہیں۔ ترکی کو وہ چوز نہیں کریں گے، پاکستان کو وہ چوز کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی ان میں سچائی ہے۔ جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی یہ بات بھی شامل کر لیتی ہوں۔ شہباز شریف میں چھوٹا تھا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، والد نے محنت جاری رکھی، 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنا لی تھی۔ کبھی ان کو فخر ہے کہ غریب کسان کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ شہباز شریف کا تعلق غریب کسان کے گھرانے سے تھا۔ مریم کا دادا ایک امیر، جدی پشتی امیر تھا، ٹھیک ہے، اور اب نئی انہوں نے چبل ماری ہے کہ 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنا لی تھی۔ فیکٹریاں بھی اچھی خاصی بڑی بڑی فیکٹریاں، ٹھیک ہے، جو مطلب 3 مہینے میں ایک فیکٹری انہوں نے بنا لی تھی۔ اندازہ کریں، مطلب اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کتنا مطلب ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیسی اور جھوٹ کی تو یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، جھوٹ کا یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، جھوٹ کی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، یادداشت کا تیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو پچھلی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں، پھر یہ اپنے مکس کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ امیر تھا، کوئی کہتا ہے میرا باپ غریب تھا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز پھر ان کے لیے مسئلہ بنا دیتی ہے، پھر وہ چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔